मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब रबीउल अव्वल में ये जो जलसे जुलूस और इस तरह की चीजों के जो दलाइल पेश किए जाते हैं वो किस किस्म के दलाइल हैं? कोई एक सहाबा का कोई अमल, कोई ताबीईन का अमल, कोई असलाफ का अमल, कोई एक रिवायत भी हमें मिलती है? कहीं कुछ भी नहीं मिलता। फलाना मनाता था, फलाने लिखा है तो फलाने लिखा है। भाई दीन सबसे पहले कहां से चला है? कुरान, सुन्नत, सहाबा, ये है ना दीन तो। और एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, मेरी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई, उनकी जियारत के लिए गया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त नसीहत की। वही बात की जो हम कहते रहते हैं, उससे बड़ी तायीद हुई कि आप इन फिरकों को खत्म नहीं कर सकते। आपका काम है पॉजिटिव वे में, मुस्बत अंदाज में अपने दलाइल लोगों के सामने रख देना। जिसकी किस्मत में हिदायत होगी आ जाएगा, जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं होगी, जो सीधा रास्ता नहीं चाहेगा, उसको आप जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकते। ये चलते रहेंगे इसी तरीके से। इस जुमले से बड़ी तसल्ली हुई। इस्लाम से ज्यादा हक्कानियत किसकी हो सकती? दुनिया में लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या दलाइल की दुनिया में उनका पलड़ा भारी है? कौन दुनिया में ऐसा शख्स होगा जिसमें इतनी सेंस भी नहीं होगी कि जिस पत्थर को मैं अपने हाथ से तराशता हूं, मैंने खुद बनाया, मैंने मार्केट से खरीदा, 2 खरीदने पर तीसरा फ्री मिला मुझे, होलसेल के रेट अलग होते हैं, वो मेरी बिगड़ी बनाएगा, इसके लिए किसी दलील की जरूरत है इस पर रद्द करने के लिए? लेकिन क्या बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स क्या बुतों की इबादत नहीं कर रहे? बोलो ना, क्या हो गया मेरे भाई? तो अगर आप उनकी टेंशन लेते रहोगे सारी जिंदगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उससे बुत परस्ती खत्म नहीं होगी। आप डिप्रेशन और टेंशन से मर जाओगे। तो उसका हल क्या है? वही हल है जो कुरान ने बयान किया कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा दें। जो भी बुतों की इबादत करता है उसको कह दें, जैसे कुरान ने कहा, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, बताओ क्या इनके पांव हैं जिससे ये चलते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, बताओ क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देखते हैं? अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, बताओ क्या इन बुतों के ये हाथ हैं जिससे ये पकड़ते हैं? अम लहुम आज़ानु यस्मऊन बिहा, बताओ क्या इनके कान हैं जिससे ये सुनते हैं? इससे अच्छे तो तुम्हारे कान हैं, तुम सुनते हो। इससे अच्छी तो तुम्हारी आंखें हैं, तुम देखते हो। ये तो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, तो क्यों इनकी इबादत करते हो? 2 और 2 4 की तरह कुरान बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या हिंदू ये आयतें नहीं पढ़ते होंगे? क्या उनको ये मालूम नहीं है? बोल लो भाई। इसके बाद भी आप देख लो, यूट्यूब पे वीडियो भरी हुई है, डॉक्टर भी जाते हैं मंदिरों में, बुतों के सामने झुकते हैं। इससे साफ पता चलता है भाई, हमारा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, मनवाना हमारे जिम्मे नहीं है। तो गैर मुस्लिमों की गुमराही में भी हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। मुसलमानों में जहां गुमराही फैलेगी तो हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, मनवाना हमारा काम नहीं है। हम पैगाम पहुंचा देते हैं कि रबीउल अव्वल में जो कुछ आजकल हो रहा है ये पैगंबर का तरीका नहीं है। ये आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं जिनको आप मजहब का लेबल लगा के पूरा कर रहे हो। दीन अपनी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। पूरा सही कोई नहीं होता। जब हम बताते हैं ना कि मुहर्रम में ऐसे गुजारो जैसे पैगंबर ने गुजारा, ऐसे गुजारो जैसे सहाबा ने गुजारा, तो कैसे गुजारा भाई? सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा, 9, 10 या 10, 11 बस। और रोजों की कसरत मुहर्रम में करें आप।
جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا. حج تو حج ہی ہے. یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا. اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. اللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بھلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا. اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ ہیں, جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ. عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو, سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر
لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں, اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے, دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا, چاند پہ پہنچنے والی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے, کوئی غیر مسلم بھائی, اس نے کے الفاظ تھے, غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں, بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے, یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں. نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ. سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, 20 بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں 30 پہ بھی کھانا ہے, 40 پہ بھی کھانا ہے, 11ویں پہ بھی کھانا ہے, 13ویں پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے ہیں خاندانی. ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے؟ گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشاتن, نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو, یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا, لوگوں نے جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار, لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم. کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا, آپ نے فرمایا لو کان ہادا فی غیری ہادا لکان خیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہی تھی. صدقہ خیرات کرو چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو. ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر لے. اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیگ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو. بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو, یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.